खुदावन में आप सबकी सलामती हो। अजीज़ों, आज का सरमन बड़ा प्रैक्टिकल है और बड़े ध्यान से सुनने का है, क्योंकि इसमें सुनने पर ही बहुत ज़ोर दिया गया है। बाइबल कहती है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। आइए देखें याकूब के ख़त के अंदर पहला बाब उसकी 19 से 27 आयत। लेटर ऑफ सेंट जेम्स चैप्टर 1 19 to 27। हम इसकी 19वीं आयत पर गौर करेंगे। याकूब 1:19। बस हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरा और गुस्से में धीमा हो। ये कलाम के अंदर याकूब बयान कर रहा है और ये बहुत प्रैक्टिकल बात है जो कि याकूब कह रहा है कि सुनने में तो तेज हो और बोलने में धीरे और गुस्से में बिल्कुल धीमा। ये ज़िंदगी का उसूल अगर इंसान बना ले तो उसकी ज़िंदगी खुदा के लिहाज से बहुत कामयाब है। एक थियोलॉजियन ने, जो कि खुदा का बंदा था, उसने लिखा है, लव गिव्स टाइम टू लिसन। प्यार जो है वक्त देता है कि हम सुने। विजडम टू स्पीक, ज्ञान देता है, नॉलेज देता है कि हम बोलें। और पेशेंस टू एक्ट, सब्र से हम काम को अंजाम दें। अब देखिए यहाँ पे जो पहली बात उसने कही है, लव गिव्स टाइम टू लव, यानी जो कलाम जो है हमारा, वो क्या कहता है यहाँ पे? उसने कहा है कि लव गिव्स टाइम टू लिसन। मार्था जो थी मसीह के पास मोहब्बत से नहीं बैठी हुई थी। उसके पास कौन बैठी हुई थी? मरियम बैठी हुई थी। मार्था जो थी खुदावंद यीशु मसीह को भूखा समझकर उसके लिए खाना बना रही थी जिस्मानी तौर पर, लेकिन मरियम जो थी बड़ी बहन, वो खुद भूखी होकर रूहानी तौर पे कलाम को सुनने के लिए मसीह के पास बैठी हुई थी। तो ये कलाम हमें बताता है कि जब हम मोहब्बत करते हैं तो हम जो है सुनते हैं और मसीह के पास आ जाते हैं। और मसीह ने कह दिया कि तू तो बहुत सी फिक्रों में लगी हुई है मार्था, लेकिन मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया जो कभी उससे छीना नहीं जाएगा। मसीह जब भी कहता था आई यरूशलेम आई यरूशलेम, और यहाँ पे भी कहता मार्था मार्था, तो मतलब मसीह बड़ा दुखी होकर पॉइंट आउट करता है कि ये तू नहीं अच्छा कर रही, तू बहुत सी दुनियावी चीज़ों के पीछे लगी हुई है। लेकिन कह देता है कौन है मेरा भाई, कौन है मेरी माँ, कौन है मेरा बाप, जो मेरे कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है। कलाम का सुनना और उसके मुताबिक चलना, ये सही मोहब्बत है, ये सही सुनना है। और मसीह को और खुदा को ये बात ज़्यादा पसंद आती है। तो यही चीज़ है कि लव जो है टाइम देता है और हम सुनते हैं। सुनने के बाद एक जज्बा हमारे अंदर आता है और हम कबूल कर लेते हैं मसीह को। विजडम टू स्पीक, शागिर्दों में दिलेरी आ गई सुनने के बाद। वो कलाम सुनने के बाद, क्योंकि लिखा है, मसीह ने कहा मत्ती 28 के अंदर,
تمام قوموں میں جا کے کلام کی منادی کرو اور انہیں شاگرد بناؤ۔ پہلے ڈر رہے تھے، بھاگ رہے تھے، لیکن وہی شاگرد کلام سننے کے بعد ان کے اندر دلیری آ جاتی ہے۔ جو سننا جو ہے وہ ایک نالج کو بھی پیش کرتا ہے کہ ہم جو ہیں بولنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور ہمارے اندر دلیری بھی آ جاتی ہے۔ اور پطرس کہتا ہے یہ ممکن نہیں کہ جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے اس کا بیان نہ کریں۔ لوگ انہیں کہہ رہے تھے کہ کیوں منادی کر رہے ہو، بس کرو یہ۔ اس نے کہا نہیں، انسانوں کی بات ہمیں نہیں ماننی ہے، خدا کی بات ماننی ہے۔ اس نے کہا تمام قوم میں جا کے کلام کی منادی کرو۔ ہم وہ حکم بجا لا رہے ہیں، اور یہ ممکن نہیں کہ جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے بیان نہ کریں۔ ایک دلیری، ایک نالج، اور ایسی بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے کہ لوگ حیران تھے کہ گلیل کے جاہل مچھوے کیسی کیسی زبردست باتیں کر رہے ہیں، ایسی گیان کی باتیں کر رہے ہیں جو کہ اچھے اچھے لوگ نہیں کرتے۔ تو عزیزو، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کلام کی منادی اور پیشنس ان ایکٹ، یعنی سننے کے بعد نالج آتی ہے، محبت آتی ہے، اور اس کے بعد قربان ہونے کے لیے صبر بھی آتا ہے۔ ان میں صبر آ گیا۔ پطرس جو ہے اب بھاگ نہیں رہا، اب مسیح کی خاطر وہ الٹا مسلوب ہو جاتا ہے۔ جہاں میرے مسیح کے پیر پڑے ہیں میرا وہاں سر ہونا چاہیے۔ کلام ہمیں اسی بات کی طرف دھیان دلاتا ہے کہ ان کے اندر سننے کے بعد پیشنس آ گئی، صبر آ گیا کہ وہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوئے۔ سننے کے بعد انہیں وزڈم آ گئی کہ وہ پرچار کر رہے تھے زبردست طریقے سے۔ یعقوب بڑا پریکٹیکل تھا عزیزو، اور اعمال کے اوپر اس نے بڑا زور دیا۔ تو اپنے ایمان کو بغیر اعمال کے دکھا تو صحیح۔ وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی اگر تم کہتے میں ایمان رکھتا ہوں اور گھر میں بیٹھے ہو، ایمان جو ہے وہ قربانی بھی مانگتا ہے، کلام کو پھیلانے کے لیے میدان میں جانا بھی پڑتا ہے، اور وہاں لوگوں سے دو چار بھی ہونا پڑتا ہے، اور پتھراؤ بھی کر سکتے ہیں لوگ، مار بھی سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے کلام کے اندر اس نے کہا بغیر اعمال کے ایمان جو ہے وہ مردہ ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی گھڑی ساز نے گھڑی بنا دی، اگر اس کے اندر ہینڈز نہیں لگائے، سوئیاں نہیں لگائیں، تو وہ وقت نہیں دکھائے گی۔ چل رہی ہے گھڑی، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ اس سمے کتنے بجے ہیں اس کے اندر، کیونکہ وہ جو ہینڈز ہیں، وہ سوئیاں جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ گھڑی چل رہی ہے، کتنا بجا ہے، کتنے گھنٹے ہو گئے ہیں، کتنے سیکنڈ ہو گئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سوئیاں بتاتی ہیں۔ تو یہی چیز یعقوب کہتا ہے کہ بغیر اعمال کے ایمان کو ہم جانچ نہیں سکتے اور ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ ضروری ہے۔ یعقوب کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ہمیں جو بھی کلام ہمیں ملتا ہے، جیسے اس نے کہا ہے بولا ہوا لفظ جو ہے ورڈ صرف فیلوشپ کا لنک ہی نہیں، بولا ہوا لفظ جو ہے وہ فیلوشپ یا میل ملاپ کا لنک ہی نہیں، بلکہ فیلوشپ کو ڈسٹروائے کر سکتا ہے۔ کئی دفعہ ہمارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں دوسرے کے لیے برے ہو سکتے ہیں اور ہماری دوستی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے کلام کے اندر ہمیں دیکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ کمیونیکیٹ جب کرتے ہیں، کسی سے بات چیت کرتے ہیں، تو سننے میں تیز، ریکوائرڈ ٹائم، اس کے اندر وقت کی ضرورت ہے کہ سنیں دھیان سے، اور جب پیار ہوگا تو سنیں گے۔
ورنہ کسی کی سنیں گے ہی نہیں ہم. دھیان سے سنیں گے ہر بات کو. سننا جو ہے لاس آف ٹائم نہیں ہے. سننا جو ہے ہمارے وقت کا بربادی نہیں ہے، بلکہ ہمیں جو ہے اس سے بہت کچھ فائدہ ملتا ہے اور اس سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو سننا جو ہے بہت ضروری ہے. اور دیکھیے ایک اور بات ہے، ہمیں زیادہ سننا چاہیے. کیوں سننا چاہیے؟ کیونکہ خدا نے 2 کان دیے ہیں. 2 کان دیے، زبان ایک ہی دی ہے، اور زبان بھی 32 دانتوں کے پہرے میں رہتی. الٹی سیدھی اگر چل گئی تو کچر سے دانت کے اندر آگے کٹ سکتی. اسی لیے زبان جو ہے ایک ہے، اسے دھیرے بولنا چاہیے. اور کان جو ہے 2 ہے، ہمیں ڈبل سننا چاہیے، یعنی دھیان سے سننا چاہیے. اسی لیے کہا ہے یہاں پہ ہر ایک آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا. یہ چیز جو ہے بڑی زبردست ہے جو کہ یعقوب بتا رہا ہے. ایکسپلوژن ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے. دوسری بات جو ہے یا تیسری بات جو ہے، غصے میں دھیما ہو، یعنی دھیرے بولے اور غصے میں دھیما ہو. غلط باتوں پر ہمیں اکثر غصہ آ جاتا ہے. غصہ نیچرل ہے. ہر ایک انسان کے اندر ہنسنا، رونا، غصہ آنا یہ سوبھاوک ہے، نیچر ہے انسان کے لحاظ انسان کی. مسیح کا بھی غصہ آیا، اسی لیے بائبل میں لکھا ہے غصہ تو کرو، یعنی یہ نیچرل ہے، آئے گا، لیکن گناہ نہ کرو. مسیح کا غصہ آیا، صرافوں کے تختے جو ہیکل کے سامنے لگا رکھے تھے، وہاں پہ انہوں نے ان کے وہ کبوتر اور یہ اور وہ بکرے شکرے لینا دینا سب ہیکل کے اندر، ٹیمپل کے اندر لگا رکھا تھا. وہ الٹ دیتا ہے، میرے باپ کا گھر عبادت کا گھر ہے، تم نے اسے ڈاکوؤں کے کھو بنا رکھا. غصہ آیا لیکن قتل نہیں کرا کسی کا، جان سے نہیں مارا. اسی لیے لکھا ہے غصہ تو کرو لیکن گناہ نہ کرو. اور یہی چیز جو ہے ہمیں یہاں پہ بھی بتاتا ہے، غصہ ہونے میں دھیما. ٹیچر کا غصہ یا ماں باپ کا غصہ جو ہے بچے کے لیے ترقی کے لیے. ٹیچر جو ہے بچے کو ڈانٹے گا، صرف اس لیے ڈانٹے گا، اس لیے غصہ کرے گا تاکہ یہ پڑھ لکھ جائے، کچھ انسان بن جائے، کچھ ترقی کر جائے. ماں باپ اگر ڈانٹیں گے تو ان کی ڈانٹ کے پیچھے جو ہے بچے کے لیے وہ ظالم نہیں ہے کہ اسے مار رہے ہیں یا اس کو دشمن سمجھ رہے ہیں، بلکہ چاہ رہے ہیں کہ بچہ ڈسپلن میں رہے اور ایک نیک انسان بن سکے. یہ کلام کے اندر جو ہے یعقوب ہمیں سمجھا رہا ہے، اور یہی چیز جو ہے مسیح نے ایگزامپل دی. مسیح کو اپلائی کر لیجیے کرے ہمیشہ ہر جگہ پہ، اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں. مسیح صلیب کے اوپر اپنے لیے زبان نہیں کھول رہا. پلاطس کے یہاں پہ بھی جب ہو رہی تھی اس کی عدالت، اور وہ پوچھتا ہے تو کون ہے، جواب کیوں نہیں دیتا؟ اور سردار کائن کا نوکر اس کا چانٹا بھی مارتا ہے، اور وہ کہتا ہے اگر میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں تو اس پہ فتویٰ دے، ورنہ تو مجھے مارتا کیوں ہے؟ اس نے زبان نہیں کھولی. بائبل میں لکھا ہے جس طرح سے کہ بھیڑ اون کترنے والے کے سامنے خاموش رہتی ہے، اس نے اپنا منہ نہ کھولا. صلیب پر سب ٹائم لوگوں کی لان تان پریشانیاں اور اس کے خلاف بول رہے تھے، ارے وارے ہیکل کو ڈھانے والے اور 3 دن میں بنا کے کھڑا کرنے والے. اب صلیب پہ تو اترا، اسے تانے مار رہے تھے دونوں ڈاکو، لیکن ایک جو ہے پھر اس کو قبول کرتا ہے. مسیح کہتا ہے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کیا کرتے ہیں. صحیح محبت، صحیح بات سن رہا ہے سب کوئی، لیکن بڑھ بڑھا کے غصے کے اندر جواب نہیں دے رہا. اسی لیے یعقوب کہہ رہا ہے سننے میں تیز ہو لیکن بولنے میں دھیرا، اور غصے میں بالکل دھیما. مسیح غصے کے اندر کسی کو کچھ نہیں کہتا. اور عزیزو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں
محبت سے وہ معاف کرتا ہے۔ مسیح میں اگر ہم کو نیا مخلوق بننا ہے تو ہمیں جو ہے اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا کہ ہر ایک آدمی سننے میں تیز ہو، دھیان سے سنے، بولنے میں دھیرا ہو اور غصے میں دھیما ہو۔ آئیے دعا کریں۔ پیارے خداوند، تیرے زندہ کلام کے لیے تیرا لاکھ لاکھ شکر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں آئے خداوند کیا اس پہ عمل کرنے والے ہوں۔ جو بھی اس کلام کو سنتے ہیں آئے خداوند ان کی زندگیوں کو بدل دے، تاکہ وہ جان لیں کہ یہ کلام ان کی زندگی کو خدا سے ملائے گا اور ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ تیرے ہی مبارک اور زندہ نام میں یہ مانگتے ہیں، آمین۔